वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी। जो नया सेगमेंट मैं आपके लिए लाई हूँ, बुध के रोज़ क्या सेगमेंट होता है, आप लोग बाखूबी जानते हैं कि बुध के रोज़ जो है वो हमारे साथ कौन सी शख्सियत होती है और किस चीज़ों पर हम बात कर रहे होते हैं। और बुध के रोज़ हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैठ कर लोगों की जो मसाइल हैं या लोगों की जो परेशानियाँ हैं उनको हल कर सकें। हम हमेशा बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में जो है मायूस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां उनको जो है वो जकड़ी हुई होती हैं। और जब बीमारियां जकड़ लेती हैं तो लोग उसका इलाज कराने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इलाज कराते हैं लेकिन प्रॉपर जो है वो ठीक नहीं हो पाते। और जब वो ठीक नहीं होते तो वो ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो ये हल नहीं होता। बार बार हम यही आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये बिल्कुल हल नहीं होता कि आप ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाएँ, बल्कि आखिर हद तक कोशिश करें। अल्लाह ने कहीं ना कहीं तो शिफा लिखी होगी, अल्लाह ने कहीं ना कहीं तो आपको जो है शिफा देनी ही है। एक वक्त आता है तब आपको शिफा मिल जाती है और उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी होती है। और मेहनत करने के लिए आपको हाथ पैर मारने होते हैं। हाथ पैर मारेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई वसीला होगा, वो भी आपको मिलेगा और उसके बाद जाके वहाँ से अगर आपकी शिफा लिखे तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। अच्छा, ये जो तमाम चीज़ें हम बता रहे होते हैं आपको, इसमें यही हमारी कोशिश होती है कि आप लोग जो है वो कॉल्स के थ्रू आउट या फिर यहाँ बैठ कर जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे तक अपनी बात पहुँचाएँ और यहाँ पर अपनी परेशानियाँ हमसे डिस्कस करें कि आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ हैं, कौन कौन से मसाइल जो हैं वो आप लोगों को तंग कर रहे हैं। तो यहाँ बैठकर कोशिश करते हैं कि हम इन मसाइल को सॉर्ट आउट कर सकें और इन मसाइल के बारे में जो है वो हम जान सकें आप लोगों के कि क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और इसका हल क्या हो सकता है। तो आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो वही हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं, जो कि हमेशा मेरे प्रोग्राम में बुध के रोज़ आते हैं। और हाजी दीन मोहम्मद साहब से हम यहाँ पर बैठ के आप लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी आपके जितने भी मसाइल होते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो है उसको हल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बेहिसाब करम नवाज़ी। अच्छा हाजी साहब, आज भी हम बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी मोरों की तकलीफ़ के हवाले से। बहुत सारे बेतहाशा लोगों ने कॉल्स की थी हमें कि मोरों की तकलीफ़ है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, यानी ये दर्द जो है वो जिस्म के अंदर बैठ जाते हैं। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो ये दर्द अभी बहुत ज़्यादा उठने भी लगेंगे और पुराने दर्दें जो हैं वो भी जो है निकल कर सर्दियों के अंदर जो है वो आ जाती है, क्योंकि पुरानी चोटें जो लगी हुई होती हैं उनके दर्द भी उठना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले तो आप कॉमन सी चीज़ बता दें, क्योंकि अमूमन वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है और वायरल की वजह से जो है बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस का घुटना और ये डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन होती जा रही है। तो ज़रा डस्ट एलर्जी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि सांस बड़ी रुक रही है उसकी वजह से और लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मैं बहुत आसान सा नुस्खा बताता हूँ, ये सभी के लिए है, जितने लोग भी बीमार हैं, चाहे उनको शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं है, इस सब के लिए। पहला काम तो करेंगे, सुबह उठते ही निहार मुँह एक गिलास पानी गर्म करके उसमें एक चाय का चमचा शहद मिला के पी लें। उसके बाद जो भी वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, दांत साफ करें। दूसरा काम है, सोने से पहले एक चमचा शहद गर्म कर लें, उसमें 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, ये मिला करके वो इतना गर्म होगा तुम पी ना सको, उसको हाथ से चाटो। ये इस अमल को रोज़ाना रखें तो ये डस्ट एलर्जी है, सर का दर्द है या जोड़ों की तकलीफ है, इससे उनको खातर का फ़ायदा होता है। फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि एनी सुबह जब उठते हैं, ऐसे तमाम मरीज़ उनका उठना नामुमकिन होता है। सुबह दर्दों में बहुत रो रहे होते हैं, चीखें निकल रही होती हैं। तो जब सुबह उठेंगे उनको अच्छी खासी उनकी तबीयत ठीक हो चुकी होती है। तो ये समझ को पूरे सर्दियों में लेकर चलें। जब गर्मी आए तो उसको बेशक छोड़ दें, या गर्मियों में एक दिन छोड़ दें, एक दिन ले लें, कोई बुराई नहीं है, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी सर्दी आती है तो पुरानी दर्दें जाग जाती हैं, जब सो रही होती हैं। गर्मियों में उनको मुश्किल नहीं होती, सर्दियों में जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो वो दर्दें जागना शुरू होती हैं, घुटनों की, टखनों की, मसल्स की और सीने की तकलीफ की, किसी को नाफ का, किसी को क्या नाम है मसाने की, मोरों की, गर्दन की, ख़ास तौर पे ये कंधों का बहुत शदीद तकलीफ होती है। इस सब उनको फ़ायदा होता है। सही। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो आपने बताई। अच्छा हाजी साहब, अब बात करेंगे ज़रा दिल की तकलीफ़ों के हवाले से, क्योंकि दिल के अमराज बहुत ज़्यादा कॉमनली होते जा रहे हैं और हार्ट डिसीज़ हम देख रहे हैं कि अस्पताल भर चुके हैं लोगों के। और यंग नौजवान अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर ये बड़ी कॉमनली चीज़ पाई जा रही है। क्या समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना इस वजह से जो है ये दिल की बीमारियाँ होती हैं, या अगर पैदाइशी तौर पर भी हम देखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वॉल नहीं होते या वॉल बंद होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को कैसे सही किया जा सकता है?
بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، یہ سب قابل علاج امراض ہیں. دل میں سوراخ ہے، ہمارے پاس بچوں کو لے کے آتے ہیں. جو بچہ 4 قدم چلنے کا قابل نہیں ہوتا، اس کی سانس پھولتی ہے، بدن نیلا پڑ جاتا ہے، ان کے ناخن نیلے پڑ جاتے ہیں، کسی کالے پڑ جاتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ چل پھر نہیں سکتے. جب اس کا علاج ہوتا ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں. دل میں سوراخ ہے، وال بند ہیں، شریان بند ہیں، مسئلہ نہیں الحمدللہ اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. دنیا کو شفا رب نے دی اور بہتاشا دنیا ٹھیک ہوئی. فرق اتنا ہے کہ میڈیا میں آنے کی ہمت کم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو میری عمر کے لوگ ہیں یا آپ کی عمر کے لوگ ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، تو جن کو دل کی تکلیفیں ہوتی ہیں، سب سے دیکھیں پہلی بربادی اس قوم کی جو ہے نا وہ ناقص غذا سے ہے. جتنی بھی بربادی ہے 90% ناقص غذائیں استعمال ہوتی ہیں، جو 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر وہ چیزیں. آج بھی کسی گاؤں دیہات میں چلے جاؤ تو ایک 80 سال کی بوڑھی کو دیکھو، 80 سال کی بوڑھی کو دیکھو تو ہم سے زیادہ صحت مند ہے، بالکل ایسا ہی. اور آپ سے زیادہ صحت مند ہوں. لیکن یہاں شہر میں دیکھیں تو 40 سال کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں 100 سال کا بوڑھا بن گیا ہوں. کیوں؟ جو ہم کھاتے ہیں، جو بازار کے کھانے ہوتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، اس میں سب ملاوٹ اور سب چیزیں غلط ہے. چربی، جیسے ہر چیز کی چربی اکٹھی کی، گھی بن گیا، پھر اس کے بعد وہ گھی جب کھانا پکنے کے بعد پہلے وہ تیل جمتا نہیں ہے، رکھا رہتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. جب وہ کھانا پکتا ہے اس کے بعد وہ فوراً جم جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ عالم ہوتا ہے جب اسے گرم پانی سے برتن دھلتے ہیں تو وہ نالی بند ہو جاتی ہے، وہ نالی سے وہ کیا نام ہے گھی نکلتا نہیں ہے. نمبر پر لوگ آ کے توڑ کے تو دوسری نالی ڈال کے جاتا ہے. اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک، اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، وہ ہماری ناقص غذائیں ہیں. اور انہی غذائیں کھا کے مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، وہی غذائیں کھا کے لوگ نوکری کرتے ہیں. اب اس کے لیے اگر حکومت وقت کوئی بندوبست کر سکتی ہے تو اس قوم کی بقا ہو جائے گی. چلیں، یہ تو غذا کے اوپر تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ جس طرح کی غذا ہم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اس سے بڑے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی بہت زیادہ لوگ باہر کے کھانے پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے جنک فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بیماریاں بہت ساری جنم لیتی ہیں. اچھا، یہ جو دل کے امراض کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، دل میں جو شریانیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی شریانیں بلاک ہو جاتی ہیں یا پھر دل میں سوراخ ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اگر اس میں میڈیکل فیلڈ کے اندر اس کا علاج دیکھیں تو اس کی تو سرجری ہوتی ہے، سرجری ہونے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے بہت سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں دیگر، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروسیجر کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے وال بھی لگانے پڑتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسا کیا علاج ہے، کیسی دوائیں ہیں؟ الحمدللہ آپ کا مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں. ہمارے پاس ہزار دنیا کے علاج ہو چکے ہیں. وال بنتے کھل گئے، شریانیں بنتی کھل گئیں، دل اپنے سائز سے ڈبل ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ آ گئے. جس کے مسلس ڈیمیج ہو چکے ہیں، یہ بولتے ہیں میڈیکل میں سب کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کہ جس کا ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہے اب یہ ریسٹور نہیں ہوگا. ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں، میڈیکل رپورٹس بھی اپنی زندگی میں آج خوش ہیں. جس کا دل 25% تھا وہ آج 35% میں کام کر رہا ہے. وہ الحمدللہ شادیوں کے اپنے گھر کے ہی بھی ہو گئے. اس طریقے سے بہت سے لوگوں نے 4 مہینے 6 مہینے علاج کروایا، اب وہ تقریباً انہوں نے اپنے آپ کو صحت مند سمجھ لیا اور خوشی خوشی انہوں نے علاج چھوڑ دیا. 3-4 سال کے بعد ان کو دوبارہ پرابلم ہوئی. تو کہنے کا مقصد جو بھی علاج کرے، جب تک ہم اس کو علاج بند نہ کریں تو وہ اپنا خود سے ڈاکٹر نہ بنے، خود سے علاج بند نہ کرے. دیکھیں، آپ نے بات کی ہے کہ آپریٹ کرنے کی، آپریشن کرنے کی، لیکن ایک خاصی مقدار مریضوں کی ایسی جو آپریٹ نہیں ہو سکتے، یا ان کی عمر کا تقاضا ہے، یا ان کا دل اتنا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ میڈیسن پہ چلیں. وہی لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے علاج کراتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. مزے کی بات ہے کہ دل کا علاج سب سے سستا ترین علاج ہمارے پاس ہے. اچھا. جتنی آپ نے ہیپاٹائٹس سی پہ مریضوں کو دیکھا، آپ نے کینسر پہ مریضوں کو دیکھا، آپ نے کیا نام میگرین کے دیکھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا نام ہے بہت سارے اور امراض ہیں ان کے لوگوں کو دیکھا، لیکن سب سے سستا ترین علاج ہمارے پاس ہے نا تو دل کا علاج ہے. چاہے وہ دل میں سوراخ کا ہے، یا شریانیں بند ہونے کا، یا وال بند ہونے کا، یا وال لیک کا ہے. سب سے آسان ترین علاج جو ہے، سب سے سستا علاج ہمارے پاس ہے. اچھا حاجی صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ویک آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیشنٹ آتا ہے، اور یہاں آ کے جیسے کہ ہم نے پچھلے ویک بھی کہا تھا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ جب اپنی کہانی بتاتا ہے اپنی زبانی، تو لوگوں میں بڑا حوصلہ آتا ہے، بڑی ہمت آتی ہے. اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو کرنی چاہیے، کیونکہ عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اگر صحت یاب ہو جائے تو وہ اپنی تمام چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے دوائی لی تھی، کدھر سے علاج کروایا تھا. کیونکہ ایک سوسائٹی
سوسائٹی کا شاید یہ وہ کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ اگر آپ بڑے ہاسپٹل سے علاج کرائیں گے تو آپ جو ہے دنیا کو جھنڈورا پیٹ پیٹ کے بتائیں گے، لیکن جہاں آپ چھوٹی جگہ سے علاج کروائیں گے اور وہاں سے اگر آپ کو شفا مل جاتی ہے تو پھر اس کو آپ چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں، اگر ان کو ہم موٹیویشن سٹوری سنا سکیں تو ہم ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی کہتے ہیں نا کہ زندگی کی کوئی جاگنے کی کرن آ جائے یا پھر ان کی جینے کی کرن جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں نا بڑی اچھی ہوتی ہیں اور پروگرام کے تھرو آؤٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر اسی طریقے کی چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ایک اور پیشنٹ ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ آصف، کیا ہوا تھا؟ میرے بڑے بھائی کو ان کی 3 دل کی وینیں بلاک ہو گئی تھیں۔ اچھا، تو ان کا حکیم صاحب سے علاج، وہ ماشاءاللہ ویسے ہم نے اچھے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا تو تینوں نے جو ہے انہیں بائی پاس کا ہی مشورہ دیا۔ اچھا، تو پھر ہم بڑے پریشان ہوئے، پھر آپ کا پروگرام دیکھا، اس میں حاجی صاحب کا آن لائن ان سے رابطہ کیا، تو پھر انہوں نے ان کے وہاں گئے، کلینک پہ گئے، وہاں کلینک پر گئے تو پھر ان سے دوا لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ اچھا، یہ آپ اپنے بھائی کی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہتر ہیں وہ، اور ان کی کنڈیشن بھی پہلے سے بہت اچھی ہے۔ تو کیا فیلنگ ہوتی تھی، کیا محسوس کرتے تھے، کس مطلب طرح یہ کی کہ کنڈیشن ہوتی تھی؟ تھوڑا سا چلتے تھے تو سانس پھول جاتا تھا، دم گھٹتا تھا، سیڑھیاں تھکاوٹ چڑھتے ہونے تھے، لگتی ہے۔ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، مطلب اس طرح ہوتا تھا۔ تو کہاں سے علاج کروائے تھے، یعنی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے جی کیا اچھے کہا بڑے تھا؟ ڈاکٹر سے کرایا، 2-3 ہاسپٹل سے کرایا بڑے، تو اینجیوگرافی کرائی، اس میں 3 ہارٹ کی وینیں جو ہیں وہ بلاک آئیں، اچھا، بلاکیج آ رہی تھی۔ تو اس کے بعد ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ خیر ڈاکٹر اللہ ان کا بھلا کرے، حاجی صاحب کا، ان سے دوا لی تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بھائی پہلے سے کنڈیشن ان کی بہت اچھی ہے۔ تو جب ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ 3 شریانے بند ہیں اور اس کا بائی پاس ہوگا، جی تو بائی پاس ہوگا تو جی آگے انہوں نے کیا کرائیٹیریا بتایا کہ بائی پاس کرنے کے بعد کیا یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی یا کھل جائیں گی؟ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی ہے بائی پاس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور کنڈیشن مطلب یہ کہ نازکی ہو جاتی ہے بائی پاس کے بعد۔ تو اللہ کا شکر ہے بائی پاس سے جان چھوٹ گئی، حاجی صاحب نے علاج کیا، اس کے بغیر ہی اللہ کا شکر ہے میرا بھائی بہت صحیح ہے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ حاجی صاحب آپ سے جانوں گی کہ جب ان کا بھائی آپ کے پاس آیا تو کس کنڈیشن میں آیا تھا، کیا کنڈیشن تھی اس کی؟ جو اس پر خدا نے بتایا یہ سب سچ ہے، اسی کنڈیشن میرے پاس آیا تھا، تو علاج شروع ہوا، 7 دن تک میں نے کنٹینیوس بلایا، ہر مریض کو بلاتے ہیں۔ اس کا معاملہ یہ آتا ہے کہ جس طرح بھی اس کو ہر مریض کو ہم بلاتے رہتے ہیں 7 دن تک، تو وہ آتا ہے، آ کے تو اپنا علاج کرواتا ہے، اسے دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، کاٹ بھی کرتے ہیں، جس سے آپ کا سے پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کے لیے دنیا جہان سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ آخر میں دعا ہوگی، دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ روزانہ بہتر ہوتے کافی، آج تقریباً 1 مہینے قریب ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے۔ اچھا، یہ چند مہینے کا علاج ہے، اس کے بعد ان کو جا کے اینجیوگرافی کرانی پڑے گی۔ اینجیوگرافی کرانے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ان کی شرائنیں کتنی کھلی ہیں، کتنی کھلی ہیں۔ 100% یقین ہے کہ پہلے تو سب کھل چکی ہوں، کوئی ایک آدھ اگر کمی پیش ہے تو وہ بھی 2 مہینے میں کھل جائیں گی۔ یہاں رشتہ اس بات کا ہے کہ آپ پرہیز کرتے ہیں، پرہیز ان کا بھائی بھی کر رہا ہے، ہر مریض کو کرنی پڑتی ہے، وہ وقت پہ دوائی کھاتے ہیں، قرآن پاک کے آتے پڑھتے ہیں، اتنا صحیح کام ہے۔ صورتحال یہاں کیا نکلتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو کام دیا جائے اس پہ آپ عمل کر لو۔ جو عمل کرتے ہیں وہ تو اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں، جو بے عمل ہوتے ہیں موقع مزے نہیں چھوڑتے ہیں، وہ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، کچھ نہیں ہوتا یہ کھا لو۔ یعنی میں تمہیں ایک چیز سمجھاؤں کہ ہمارے دشمن ہر کسی کے ہمارے اپنے آس پاس ہوتے ہیں۔ جب کہتے ہیں یار ارے کچھ نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا چکھ لو، تو اس کی بربادی کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نفرت، چاہے کوئی بھی کرے۔ جس شخص نے جو نہیں کھانا ہے تو وہ نہیں کھانا ہے، جو کھانا ہے وہی کھانا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی جو میرے پاس علاج کروا چکے ہیں یا زیر علاج ہے، کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہ گھر سے کھانا کھا کے جاتے ہیں، وہاں رسمی طور پہ جا کے پیش ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یار ہمیں زندگی چاہیے، موقع مزے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ بات آپ سے میں کہتا ہوں کہ موقع مزہ کوئی چیز نہیں ہے، تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔
لیکن صحت کا مزہ ساری زندگی کو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ پرہیز کریں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی بہت اچھی طریقے سے جی لیتے ہیں اور ہیلدی لائف جی لیتے ہیں. اور جیسے کہ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ پرہیز اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, یعنی ہیلدی غذائیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ہیلدی غذائیں لیں گے تو پھر آپ کی صحت بھی بہتر ہوتی جائے گی اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پریشانیاں بھی کم آئیں گی, یعنی بیماریاں آپ کو جو ہے وہ کم جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. تو ان تمام چیزوں پر فوکس کریں اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ پرہیز بہت ساری چیزیں بہتر کر دیتی ہے تو پرہیز کی طرف جائیں اور دوائیاں اپنی کنٹینیو رکھیں. جو لوگ بیمار ہیں تو وہ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے انداز میں جی سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے اور دل کی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, یعنی دل کے کون کون سے امراض ہوتے ہیں اور دل کے امراض سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی پرہیز کی تو ہم بات کر ہی رہے تھے کیونکہ پرہیز بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو پرہیز کرنا لازمی ہوتا ہے اور اگر آپ دوائیاں کھا رہے ہیں اور ساتھ آپ دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بننی ہے تو اس سے آپ کی دوائیاں بھی آپ کے اوپر کام نہیں کریں گی. تو پرہیز جو ہے وہ پہلی شرط ہے کسی بھی علاج کی. تو علاج کرانے سے پہلے پرہیز کی طرف جاؤ. اور جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ ہمیں کالرز جوائن کرتے ہیں اور کالرز اپنی تکلیف اور پریشانی ہم سے شیئر کرتے ہیں. تو بریک پر جب میں گئی تھی تو ایک کالر نے ہمیں فون کیا تھا تو وہ ان کو پلاسٹک انیمیا ہے اور ان کا بلڈ نہیں بنتا. تو میں حاجی صاحب سے یہ پوچھوں گی کہ جن کا بلڈ نہیں بنتا تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طریقے سے انہیں اپنا بلڈ بنانا چاہیے؟ بسم اللہ الحمدللہ, اللہ کو مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, کہ بلڈ نہیں بنتا. ان کا بھی موسم چل رہا ہے انار کا. انار کا جوس نکال کے پیتے رہیں. صبح نیار منہ 1 گلاس پینا شروع کر دیں, صبح نیار منہ, ٹھیک ہے. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا جو گنے کا جوس ہے تو وہ بغیر کیا نام ہے لیمو کے وہ نکلوا لیں, اسے رکھ لیں, اس سے گرد نیچے بیٹھ جائے, اوپر وہ پی لیں, ٹھیک ہے. لیکن شوگر والے گنے کا جوس استعمال نہیں کریں گے, وہ صرف انار کا جوس استعمال کریں گے. ایک کام تو یہ ہے, مالٹا موسمی آ رہے ہیں وہ دبا کے کھاتے رہیں, کھانا کم کر لیں, یہ زیادہ کریں. جس کا کال آئی تھی, اگر کوئی دعویٰ نہیں, ہماری کوشش ہے کہ اگر اس کو ممکن ہے تو وہ شخص میرے پاس آئے. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, حیدرآباد 4 مینار چڑوں گی ساتھ ہی سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے, دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. دوپہر 2 سے رات 8 ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم میں آ جائیں. تو یہ میرے پاس آ جائے, اللہ خیر کرے گا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, اس کو انشاءاللہ دعائی دیتے ہیں کہ 2 مہینے میں کیا رزلٹ آتا ہے, اللہ خیر کرے گا, خیر ہوگی. جس سے باقی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں تب سے دعا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا حاجی صاحب, اسی سے ریلیٹڈ جیسے پلاسٹک انیمیا ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہیموفیلیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں, تو ان کے بھی بلڈ بننے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, بلڈ نہیں بن پا رہا ہوتا, تو ان لوگوں کا بھی علاج ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں الحمدللہ ہیموفیلیا کا کامیاب علاج ہے. ہمارے پاس ایسے بہت لوگوں کی رپورٹس موجود ہیں, خود ہی مریض موجود ہیں کہ الحمدللہ ایک بچی نمرہ نام کی, وہ چنوٹ میں وہاں سے وہ لے کے آئے تھے بچی کو علاج کے لیے. الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئی, اس کا خاندان میں وہ لوگ تھے وہ ٹھیک ہوئے. کل پرسوں کی بات ہے کہ وہاں سے کال آئی, وہ بچی کے ماشاءاللہ منگنی ہوئی, ورنہ وہ بچی کو اتنا خون چڑھا جو آپ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ ہیموفیلیا میں کسی کو اگر کٹ لگ جائے یا ڈاکٹر انجیکشن میں لگا دیں خون بند نہیں ہوتا تو خون بند نہیں ہوتا, وہ سوئی نکلنے کے بعد وہ خون بہتا رہے گا کنٹینیو, کیونکہ اس میں خون جمانے والے سیل نہیں ہوتے, اس میں پلیٹلیٹ نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ بچی اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے, اس کے خاندان والوں کے علاج وہ ٹھیک ہوئے, پھر اس کے بعد اور مریض آئے وہ بھی ٹھیک ہوئے. ہیموفیلیا تو کامیاب علاج ہے, فیکٹر ایڈ جس میں نہیں ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ بالکل ہوتا ہے, کامیاب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک فیملی پہلی مثال کی میں آج کر رہا ہوں کہ وہ اس کی 2 بیٹیاں ہیموفیلیا میں انتقال کر چکی تھیں, ٹھیک ہے, اور مختلف ہاسپٹل میں. اس کو بہت خون چڑھا, بیچارہ بہت مقروض بھی ہوا, کیونکہ جب بھی ہاسپٹل جاتے ہیں تو 1-2 لاکھ روپے لگتے ہیں کہ وہ سب کا خون جمع کرتے ہیں, اس میں سے پلیٹلیٹ نکالتے ہیں, پھر جا کے خون وہ پلیٹلیٹ چڑھ جاتے ہیں. تو ایک بچی تھی, جب میرا دوسرے چینل پہ میرا پروگرام چلا تھا 2014 میں, تو انہوں نے دیکھا تو بچی کو لے کے آیا, تو انہوں نے بولا بھائی ہماری بچی میں اس کا علاج کرانا ہے, تو اس کا علاج شروع ہوا. تو ماشاءاللہ 0 سے 2% پہ آ گئی. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد وہ بڑھتے بہتر, انہوں نے بولا جی ڈاکٹر نے منع کر دے آگے اور بچے نہیں پیدا کرنے کہ جس میں آپ مریض پیدا کر رہے ہو, تو آپ ان کو آگے علاج چاہیے. ان کا علاج ہوا تو اس کی مسز نے دوائیں کھائیں, ماشاءاللہ 9 مہینے تک بچہ پیدا ہوا 100% ٹھیک. پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ بھی 100% ٹھیک, دوائیں چلتی رہیں.
پھر انہوں نے 2 بچے پیدا کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم تو خود کفیل ہو گئے. ہوتا نا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو ہم خود کفیل ہیں. انہوں نے پھر جب تیسرا بچہ پیدا کیا تو وہ ہیموفیلیا والا پیدا ہوا. تو یہ مرض قابل علاج ہے. جو جن گھروں میں ہیموفیلیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا تھیلیسیمیا والے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ اپنا علاج کروا لیں. اور دوران حمل عورت نے وہ بچے کی پیدائش تک دوائی کھانی ہوتی ہے, اس میں نہ چھوڑے. اس میں بھی تھوڑی بہت پرہیز ہوتی ہے, نہیں کہ پرہیز نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو آنے والی نسل ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. جیسے کہ آپ شوگر پیشنٹ ہیں, ماں باپ کو دونوں کو شوگر ہے, میاں بیوی شوگر کے ہیں لیکن بچے پیدا کر رہے ہیں, وہ بچوں میں شوگر آ رہی ہے. جب وہ اپنے علاج کرواتے ہیں پھر وہ بچے پیدا کرتے ہیں نا, الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بچوں میں آگے یہ چیز نہیں جاتی ہے. انہیریٹنس ہوتا ہے نا کہ ماں باپ سے چلتی ہوئی. جیسے میں آپ لوگ پہلے بھی ہماری بات ہوئی کہ ہمارا ایک شادہ ہے لاہور میں, ساجد صاحب انہوں نے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ آپ نے اس کی ڈیٹیل چلائی ہوئی, پہلے پروگرام ہمارے وہ آ چکا ہے. اس ایپیٹائٹس سی لاسٹ اسٹیج, بالکل ہلدی, آنکھیں بھی پیلی, ناخن پیلے, پورا وجود اس کا ایسا. تو ڈاکٹر نے اس کو ناقابل علاج کیا, تو اس کا میدے میں کینسر اور ایپیٹائٹس سی. جب اس نے علاج کروایا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% ٹھیک ہوا. اس نے مجھ سے کہا کہ بچی ہیں آگے مجھے اولاد چاہیے, بیٹا چاہیے. تو پھر بولا کہ میں بیبی پلان کروں. میں نے کرو. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج 10 مہینے کا بچہ ہے, اس کا 9-10 مہینے کا بچہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ بچہ بھی ٹھیک ہے, ماں باپ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا, لیکن یہ علاج کرانا پڑتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ان کو کانسٹیپیشن کی بیماری ہے, یعنی قبض کی بہت زیادہ بیماری ہے, اور قبض کی شکایت عموماً ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئے روز تمام لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے, اور نوجوان نسل بھی اس میں کافی زیادہ مبتلا ہو چکی ہے. اور جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ شاید ایک وجوہات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح کی غذا ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ غذا کا استعمال بھی بہت اس میں جو ہے رول پلے کرتا ہے. تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس اس کی بہترین دوا موجود ہے. لوگ آ کے اپنا علاج کرائیں, جو مستقل علاج ہمارے پاس الحمدللہ ہوتا ہے, وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن فوری طور پہ فائدے کے لیے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو فوراً فائدہ کریں گے. پہلا کام تو یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی آپ کا کیا نام ہے 1 گلاس پانی گرم کر لیں, اس میں شہد ملا کے پی لیں کلی کیے بغیر. 1 گلاس 2 گلاس وہ پی لیں. دوپہر میں اور رات میں کسی بھی ٹائم میں آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلے کا عرق نکال کے پی لیں, یہ ضرور کریں. کچھ لوگوں کی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کو میں بتاؤں کہ وہ کھانا کھانے کے بیچ میں ہاڑ کا پاؤڈر, بازار سے بڑی ہاڑ کا پاؤڈر لے لیں, مل جاتا ہے 200-300 روپے کا, 400 روپے کا پاؤ مل جاتا ہے. تو کھانا کھانے کے بیچ میں چائے کا آدھا پونا چمچہ منہ میں ڈالیں, پانی پی لیں, پھر کھانا شروع کریں. یہ سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر علاج یہ ہے. دوپہر اور رات کو یہ کام کریں, آپ کو پیٹ کی آپ کی گیس بھی اس کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے, پیٹ پھولنا بھی ختم ہو جاتا ہے, اور قبض بھی ختم ہو جاتی ہے, پیشاب کی تکلیف ٹھیک ہوتی ہے. اس میں بہترین علاج ہے. اور پھر شام کو آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلا تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیں. اس کو چھیڑنا نہیں ہے, جو دھو سکتے ہو, بیج نکالا چھیلا یہ کام نہیں ہے. جیسا ہے ایسے ہی اسے دھو کے تھوڑا سا پانی ڈال دو, اسے گرائنڈ کر کے نچوڑ کے اس کو پی لو. شہد ملا لو یا بغیر شہد کے پی لو, ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اچھا, کریلے کے پانی سے؟ جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی آ کے علاج کرانا چاہے تو اس کی دوائیاں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک زمانے سے 20-25 سال سے ایک کیس چل رہا تھا ہمارا کہ بہت سے لوگ بولا کہ آپ حاجی صاحب پیشاب انفیکشن دوائی بناؤ کہ ہر دوسری عورت دوسرا مرد جو ہے پیشاب کے انفیکشن میں وہ چھینکتے ہیں تو پیشاب نکلتا ہے. وہ سوتے ہیں پوری رات اٹھ کے ان کو جانا پڑتا ہے, بار بار اٹھ کے جانا پڑتا ہے. تو اس میں محنت کرتے دعائیں مکمل ہوئی تو ہم نے بہت سی جگہ دوائیاں دی ہیں. ابھی لاہور کی مثال ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں, تو بزرگ کو کافی زمانے کے بعد جا کے تو ان کو یہ دوائی کھانے کے بعد ماشاءاللہ اب وہ سکون سے رات سوتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں. اس طرح کراچی میں جتنے بھی لوگ ہمارے پاس ان کو ہمیں یہ دوائیاں دی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی محبت سے 100% رزلٹ آیا 100%. آپ یہ کہ ان کو بار بار پیشاب نہیں کرنا پڑتا ہے, بار بار جانا نہیں پڑتا ہے. اور ساتھ اس دوائی میں ایک پیشاب کا علاج نہیں ہے, اس میں بہت سارے علاج ہیں. اس میں بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, اس میں شوگر بھی کنٹرول ہو رہی ہے, اس میں آپ کا جو موٹاپا جو اتنی سوجن چڑھی ہوتی ہے نا کسی بھی عورت مرد یا بچی پہ, وہ سوجن مسلسل نیچے اترتی رہتی ہے. انسان اپنی اصل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. صحیح. اچھا حاجی صاحب, آج کل جو سردیاں آ چکی ہیں, اب سردیوں کا ویدر آ چکا ہے, اور ویدر میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی جو شکایت آتی ہے وہ بالوں کی شکایت آتی ہے. بہت زیادہ بال ٹوٹنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہو جاتی ہے, خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہماری اسکل ہوتی ہے اسکل بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کالر, کہاں سے بات کریں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات؟ میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شکیل.
یہ میری دانت میں جو ہے نا 2 مہینے سے داڑھے میں درد رہتی ہے اور نیم درد ہے، اور یہ جو ہے ٹھنڈا گرم لگتا ہے. بہت سارا میں نے ٹوتھ استعمال کر چکے لیکن کوئی کام نہیں کر رہا. لیکن دانتوں کی بات کریں؟ ہلکی ہلکی درد ہے، بہت بے چینی ہے. ٹھیک ذرا حکیم صاحب سے اگر یہ نسخہ کوئی لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حاجی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میرے دانتوں پہ کافی تکلیف رہتی ہے، مسوڑوں میں بھی درد رہتا ہے، یعنی ٹھنڈا گرم بہت زیادہ لگتا ہے، تو کوئی گھر کا نسخہ بتا دیں آپ اس کو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خیر نہیں ہوگی، بالکل ہی خیر ہوگی انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کوئی نسخہ نسخہ بتا بتا دیں. دوں. صبر و شکر جمیلہ واجن عظیم. اپنے ہتھیلی پہ 4-5 قطرے سرسوں کا تیل رکھو، اس میں 1 سے 2 چٹکی نمک ملا کے اس سے میش کر دو. انگلی سے پورے دانتوں میں لگاؤ، اگر نہیں تو ٹوتھ برش لے کے پورے دانتوں لگا کے 5 منٹ 10 منٹ منہ بند کر لو. صحیح. اس کے بعد کلی کر لو. یہ روز کی روٹین ہوگی. ٹھیک ہے، ایک کام. پھر دوسرا کام ہے کہ دنداسا عام ملتا ہے، وہ دنداسا آپ لے لو. روزانہ جو ہے نا اتنا سا ٹکڑا 1-2 سینٹی میٹر کا ٹکڑا لے کے اپنے پورے دانت اندر سے بھی صاف کرو اور باہر سے بھی صاف کرو. دنداسا استعمال کرنے کے بعد کوشش کرو کہ آدھا پونا گھنٹہ آپ پانی استعمال نہ کرو، کلی بھی نہ کرو. یہ یاد رکھو، بڑا نسخہ ہے. دنداسا استعمال کرنے کے بعد کلی کرنا غلط ہو جاتا ہے. کلی نہ کرو، اس کا اثر رہتا ہے. دنداسا کی اس کی چھال ہے، اخروٹی چھال ہے یہ. تو اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر جب 1 ہفتہ 10 دن کرو گے تو آپ کے دانتوں کا انفیکشن بھی اس میں ختم ہو رہا ہوگا. آپ کے دانت موتی طرح چمکیں گے. جیسے بہت سے لوگ جو دانتوں کو بولتے ہیں کہ ہم دانتوں کا علاج کرتے ہیں، ان کے اپنے دانت صاف ہوتے نہیں ہیں لیکن دوسرے دانت ضرور صاف ہوتے ہیں. حاجی صاحب آپ کی بات کو کنٹینیو کراؤں گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. ہلو جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ پوچھ لیں گے ان سے کیا مسائل ہیں. جی آپ کی آواز مجھے کم آ. میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بچی، اس کی بھی شادی ان قریب ہے، تو اس کے آن ہلو یہ لوگ تھے. ہلو شاید کال آ رہی ہے. آپ بات اچھا. کریں. تو یار تو اس نے بولا کہ ایسا میری شادی قریب ہے اور میرے دانت بہت خراب ہیں اور میں سب کر چکے ہیں. اس کو یہ نسخہ دیا. آج اس بچی کی دانت موتی طرح چمک رہے ہیں. اچھا. وہ اتنی خوش ہے کہ بولا کہ میرے منہ سے بدبو بھی ختم ہو گئی. میرے گلے میں بدبو آ رہی تھی، میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو بدبو آتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اور دانت میرے مضبوط ہو گئے. اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں کھانے میں مزہ آ رہا ہے. یہ وہ چیزیں یعنی آپ اچھا سوال پوچھتی ہو، یہ نیچرل چیزیں جو قدرتی یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں. آپ کو دنداسا بازار سے لوگے 5-10 روپے دنداسا بھی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے پورے مہینے کے لیے. تو آپ میں جتنا بھی کام کرو وہ نیچرل پہ کر رہا ہوں، اور نیچرل چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی سائڈ ایفیکٹ نہیں. ٹھیک. وہ سب قدرتی ہیں. صحیح. اچھا حاجی صاحب اب ذرا بالوں کے اوپر آ جاتے ہیں. جس طریقے سے سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، تو ذرا اس پہ بھی بتا دیں. دیکھیں بال گرنا یہ ایک زمانے کے بعد اگر گریں گے تو نئے بھی نہیں آئیں گے. تو اس کا علاج بتا دیتا ہے ہمارے پاس. اس کا بہترین علاج ہے یہ اس کے اگر سر میں سورائسس اگر ہے وہ مسئلہ الگ ہے. ایگزیم ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے. اگر صرف بال خشکی وجہ سے گر رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے. اچھا. تو آپ میرے پاس آئیں، آ کے اپنا علاج کرائیں. آپ کے بال گرنا بند ہوں گے، نئے بال آئیں گے اور بڑے خوبصورت آئیں گے. کیونکہ میں نے زندگی میں بہت دیکھا کہ ایک زمانہ گزر گیا، 38-39 سال تو ہو گیا اس خدمت میں. تو جیسے کہ آپ بالوں کی بات کرتے ہیں، اس طرح میں ناخنوں کی بھی ساتھ بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے ناخن ایسے آگے نہیں آتے، صرف نکلتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. یہاں سے جڑ سے نکلتے ہیں اور ٹوٹتے رہتے ہیں. وہی ہوتے ہیں لوگ کیا نا محنت کرتے ہیں، دوائیں استعمال کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے اچھے بڑے خوبصورت ناخن آتے ہیں. اس طرح بالوں کا بھی عالم ہے. جتنے لوگ بھی ہیں جن کے سر کے بال بہت تھوڑے سے جاتے ہیں وہ بھی علاج کراتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. بالوں کا اتنا مسئلہ نہیں. اس کے لیے ہمارے پاس آئلس موجود ہیں اور اس میں کریم موجود ہے اور اس میں لگاتے ہیں. کھانے کی دوائیں موجود ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین علاج ہوتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ حیدرآباد سے ایک صاحب آتے، اس کی صاحبزادی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. وہ یونیورسٹی میں وگ لگا کے جاتی تھی. اچھا. کیونکہ اس کے پاس کوئی بال نہیں تھا. یہ نہ پالکوں کا تھا نہ یہ کوئی بال نہیں تھا. تو وہ بچی گزارا کرتی تھی. تقریباً 4-5 سال پرانی بات ہے یہ. تو اس کے والد صاحب نے آ کے علاج شروع کیا تھا. ماشاءاللہ اس بچی کی کیا بال آئے، اس کی پلکیں بھی آئیں، یہ بھی سب آ گیا، بال بڑے خوبصورت. اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پھر زندگی میں آ گئی. لیکن فرق کیا ہے؟ پرہیز کیا، صحیح. دعا کھائی اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھی.
तो आज साहब इसका कोई प्रॉपर तेल वगैरह भी है जो कि आप बिल्कुल है, इस्तेमाल सब करते चीज़ है, तेल भी है, क्रीम भी है, एक्जिमे के लिए भी है। तो अगर सर में आपको सोरायसिस था भी कितना बड़ा मसला नहीं है, काबिल इलाज है। अगर एक्जिमे था भी काबिल इलाज है, और अगर खुश्की है तो तब भी वो काबिल इलाज है। बाल यानी गिर रहे जो हैं वो भी लोग काबिल इलाज इस है। परेशानी में मुब्तला हैं या जो लोग इन बीमारी में मुब्तला हैं वो आपसे रुजू कर सकते हैं, आपके पास आकर जो है वो दवाइयाँ भी ले सकते हैं और तेल भी ले सकते हैं। और जैसे कि अभी कहते हैं ना, हाजी साहब ने बहुत सारी कैटेगरीज बताई हैं कि बाल गिरने की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो जिनको जो भी सिम्टम्स जो है समझ आ रहे हैं कि उनके साथ ये मसाइल हो रहे हैं, तो वो जो है वो इनके नंबर्स भी स्क्रीन पर चल रहे हैं हाजी साहब के, तो उनसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं और साथ इनके पास जाकर इलाज भी करा सकते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ड्राई स्कल के हवाले से, यानी जो बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई स्कल हो जाती है, और सर्दियों के मौसम के अंदर बाल गिरना बहुत शुरू हो जाते हैं और साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। स्किन के ऊपर रैशेस आना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, रफ होना शुरू हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पूछ रहे थे क्योंकि हाजी साहब हर्बलिस्ट हैं, तो हर्बल के अंदर किस तरह से उसका इलाज किया जा सकता है, यानी जड़ी बूटियों से कैसे इलाज हो सकता है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ काफ़ी फ़ायदा देती हैं एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक। तो उनसे जो है वो जानेंगे कि स्किन की जो डिसीज़ होती हैं, स्किन की जो बीमारी होती हैं, यानी अभी भी मैं देख रही हूँ कॉमनली रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, खारिज बहुत ज़्यादा है क्योंकि रफनेस होती है, ड्राइनेस होती है, लोग खुजाना शुरू कर देते हैं, और जब वो नेल से खुजाते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो स्किन के लिए कोई ऐसी ट्रीटमेंट है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुश्किल नहीं कहना था, मुश्किल नहीं, स्किन की बेहतरीन ट्रीटमेंट हमारे पास है, बहुत ही बेहतरीन है। ज़ख़म है तो वो भी ख़त्म होते हैं, खारिश है वो भी ख़त्म होती है, खुश्की वो भी ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े बड़े कट पड़ जाते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है कि स्किन के लिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है तो वो एक ज़रूर करें कि 2 चुटकी बड़ी हल्का पाउडर दिन में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। ये नेचुरल चीज़ है, ये एक फल है, फल को पिसा हर जगह मिल जाता है, इसका पाउडर साबुत ना लें, पीसना बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता है। तो 2 चुटकी बड़ी हल्का पाउडर वो लाजमी इस्तेमाल करें, और एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ा सा करेले का अर्क या जूस जिस तरह भी उनको पीना हो तो वो निकाल के पी सकते हैं। ठीक। अच्छा हाजी साहब, एक कॉलर हमारे साथ थी जो कि कॉल ड्रॉप हो गई थी, खातून थी, वो कह रही थी मेरी बेटी है और 2 साल से उसकी बिनाई का मसला है, यानी उसकी एकदम से जो है बिनाई चली गई है, और उसके बाद डॉक्टर्स को जब चेक कराया तो उन्होंने रीज़न्स दिए, या तो इसको डायबिटीज़ है, या तो शुगर है, या फिर इसका ब्लड प्रेशर का इशू है जिसकी वजह से जो है इसकी बिनाई चली गई है। तो बिनाई जाने की अचानक वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, नहीं, वजूहात बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले तो उस औरत के मैं कहूँगा कि बच्ची को लेके मेरे पास आ जाए, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट है उनकी फ़ोटो स्टेट और 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आना, कि अभी भी हमारे मेहरबान जो आते हैं तो वो खाली बोतलें लेके आते हैं, तो खाली बोतलें लेके आए, भरी हुई 2 बोतलें पानी की लेके आ जाएं, बच्ची को लेके आ जाएं, और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स की कापी लेके आ जाएं जो मेरे पास रहेंगी। अल्लाह पे यकीन कर अपने कर्म करने से पहले भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बिनाई ख़त्म हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस उनकी बिनाई आ गई। और जिस तरह छोटी सी मिसाल है कि सेंटर में शायद नसें सूख जाती हैं, आगे आंख मुकम्मल होती है, उसमें रोशनी मौजूद होती है, लेकिन जो पीछे से जो सप्लाई लेना आती है वो बंद हो चुकी होती है, इससे फिर वो नाबीना कहलाते हैं। तो ऐसे कई लोग ठीक हुए हैं, आप वो अल्लाह के बच्चे को दिखा दें, तमाम रिपोर्ट के साथ आके इलाज करवाएं। अल्लाह पे यकीन है अगर आप कर्म करेंगे, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोशिश है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि मेरा अल्लाह पे मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत से वो बच्ची ठीक होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे सामने जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, कि आप छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र चंद दिन की है, उसको ब्लड प्रेशर है, चंद महीने का उसको भी ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो चूँकि उसकी माँ डॉक्टर है तो वो तो बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन आज माशाल्लाह वो 2.5-3 साल को हो चुका है और सारे मामले बेहतर हुए। लेकिन ये बात तयशुदा है, उसकी माँ मेरी हर बात पे मन व अन अमल करती है। अच्छा। उसकी नानी भी, नाना भी, और आगे बच्चा अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक है। छोटे छोटे बच्चों को शुगर है। अब छोटी सी मिसाल है कि एक कुछ 2 साल पहले या 3 साल पहले केस आया था, 5 साल की बच्ची को पता नहीं 500-600 शुगर थी। अब उसको हाई डोज पता नहीं कोई दवाई दी और वो शुगर नेल हो गई, कोमा में गई, फिर वापस आए ज़िंदगी में आ गई। तो देखिए, शुगर ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियाँ ऐसी हैं, इसका भरोसा करना गलत है कि कब नीचे चली जाए और कब ऊपर आ जाए, कब कुछ भी नहीं पता चलता। ये यहाँ तक के हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं वो कंटिन्यूस उसको मॉनिटर कर होते हैं, तब भी इसी उनके पास प्रॉब्लम चल रही होती है।
تو یہ جو بھی ہے سب قابل علاج بیماری ہیں، وہ آئیں آ کے دکھا دیں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ خیر ہوگی. تو آج صاحب یہ شوگر کا جو مرض ہوتا ہے یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ عموماً ہم نے جب میڈیکل سائنسز کے اندر بھی دیکھا جو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اس کا کوئی پراپر علاج نہیں ہے، یعنی اس کو یا تو انسولین پہ لے آیا جاتا ہے یا تو پھر اس کی میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے جس سے اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم شوگر کی بات کریں تو اس کا پراپر علاج کیوں نہیں ابھی تک آیا کہ جس کی وجہ سے یہ ختم ہو سکے؟ کیونکہ کنٹرول کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر شوگر ہو گئی تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے پاس جڑی بوٹیوں کے اندر بھی صرف کنٹرول ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو علاج ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کے سے شوگر کی بیماری ختم نہیں ہوتی، لیکن شوگر کی بیماری نے جو تباہی پھیلائی، جو نقصانات کیے ہیں وہ ریکور ہوتے ہیں. اچھا. جو انسان مکمل اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے، لیکن شوگر پہ بھی فکر رہتی ہے، اسے اختیار کرنی پڑتی ہے. بلڈ پریشر کا بھی یہ اس کا بی پی ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس کو اپنے کیا نام ہے علاج کراتے رہنا ہوتا ہے اور احتیاط کرنی ہوتی ہے. شوگر اور بلڈ پریشر والے دونوں لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گرم اور بادی چیز سے پرہیز کریں. خاص طور پہ آلو ہے، چاول ہے، بڑا گوشت ہے، چنے کی دال ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں. لیمبو، املی، اچار، ان چیزوں کو سے ہٹیں. خاص طور پہ کولڈ ڈرنک کا تو نام ہی نہ لیں. اچھا حاجی صاحب، اسی شوگر سے متعلق آپ سے بات کروں گی کیونکہ شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو زخم بھی ہو جاتے ہیں، پاؤں میں زخم، ہاتھوں میں زخم، اور وہ ٹانگوں تک جو ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں وہ زہر کی علامات ہوتی ہیں کہ وہ اتنا سا زخم جو ہے وہ زہر کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ باڈی کو دھیمک کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو زخم ہوتا ہے یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پھٹتا کیوں نہیں ان کا زخم؟ یعنی ہمارے پاس الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے علاج ہوا، اس کے زخم بھرے، وہ ٹھیک ہوئے. ہمارے یہاں اسی چینل پہ ہماری ایک بزرگ خاتون ہے، جمیلہ خاتون، جس کو گینگرنگ ہو گئی تھی اور شوگر پیک سے وہ گینگرنگ ہوتی ہے. اس کے ڈاکٹر نے پہلے گھٹنے سے کاٹنے کی بات کی، گھٹنے سے کاٹیں گے، پھر بولا کولے سے کٹے گا کہ اس کے پاؤں وہ بالکل سیاہ کالے ہو گئے تھے، بالکل گل گئے تھے. جب اس کا علاج شروع کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، صرف پاؤں کی 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا یہ نکلا جو یعنی ماشاءاللہ ٹھیک ہو سکتا ہے جڑی بوٹیوں سے. اچھا حاجی صاحب ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا، دعا لے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں، تو دعا کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں، بیماریاں، جنجات و مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو جائے. پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. آپ کے میرے سارے مخالف، سارے دشمن ختم ہو جائیں. جادو کرنے کرانے والے ختم ہو، جنات مغلات سے کو بھیج کے تباہ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں، ان کے جنات مغلات بھی ختم ہو جائیں. رشوت لینے والے بھی ختم ہو جائیں، جن اولادوں کو وہ حرام کھلا رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، وہ بھی ختم ہو جائیں. رشوت لینے والے ختم، اولادیں ان کی محفوظ رہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو رشوت دیتا ہے وہ بہت دکھی دل سے دیتا ہے، بددعا دے کے دیتا ہے. میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی بقا کے لیے کر رہا ہوں. یہ حرام کھانے والوں کی بقا کے لیے میں پروگرام کر رہا ہوں. کیوں کہ جو بھی ان کو پیسہ دیتا ہے نا تو وہ خوشی سے نہیں دیتا، وہ بددعا کے ساتھ وہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہر قدم میں رشوت موجود ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. جس کو جہاں تکلیف ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ لے، سینے پہ رکھے، گھٹنوں میں، ٹانگوں میں، گردن میں، جہاں بھی تکلیف ہو رہی وہاں پر ہاتھ رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صاحب کی طرف تکلیفیں بانی جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب، ساری کائنات انسان مسلمان، ہر انسان اسلام پاکستان کا. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب لوگوں کو شفا ملے. رشوت دینے والے ختم ہو جائے، رشوت بھی ختم ہو جائے، رشوت ظالم بھی ختم ہو، ظلم کرنے والے بھی ختم ہو، ظلم بھی ختم ہو جائے، ظلم کرنے والا بھی ختم ہو جائے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. ٹھیک، جزاک اللہ. بہت جزاک اللہ. اور حاجی صاحب جب بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم کوشش یہی کرتے ہیں پروگرام کے اندر جو ہے وہ ساری چیزوں کو، آپ کی پرابلمس کو یہاں پر ڈسکس کریں، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے چیزیں ہیں. اور اگر آپ حاجی صاحب کے پاس جانا چاہتے ہیں تو حاجی صاحب کا جو ایڈریس ہے وہ بہادرآباد 4 مینار چورنگی سے آگے سیلانی ویلفیئر ہے، سیلانی ویلفیئر سے آگے ہی کلینک ہے حاجی صاحب کا. ان کی جو ٹائمنگس ہے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک ہے، منڈے ٹو سیٹرڈے، اور اتوار کو جو ہے وہ صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ہے. یہ ٹائمنگس ہیں. تو ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں حاجی صاحب کے، آپ جو ہے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. آصف آپ کا بھی شکریہ، آپ پروگرام کے اندر آئے. ناظرین پورا جو پروگرام تھا وہ یہی اسی موضوعات پہ تھا، آپ کی پرابلمس کے اوپر تھا. تو کوشش کریں کہ آپ کی پرابلمس کو نیکسٹ ویک بھی حل کرنے کی کوشش کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.